हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं शान। अस्सलाम वालेकुम। और ये मेरी वाइफ हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, एक और नया टॉपिक है और बहुत ही बेहतरीन ये मुझे लगा है। और ये इनका नाम है सलमान मुफ्ती अजहरी। तो इनका टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये टॉपिक है बात करने वाला जानवर। क़यामत के दिन एक ऐसा जानवर निकलेगा, वैसे कुरान और हदीस में है क़यामत के दिन एक ऐसा जानवर निकलेगा जो क़यामत से पहले ऐसा जानवर निकलेगा जो कि इंसानों से बात करेगा। तो वो जानवर क्या है क्या नहीं है हम नहीं जानते। ये मुफ्ती सलमान अजहरी क्या कहते हैं इस जानवर के बारे में, इस ये चीज़ के बारे में हम लोग इसके बारे में जानते हैं। और मेरी वाइफ क्या कहती हैं इसके बारे में, कुछ बताना चाहेंगी? मुझे तो नहीं पता था, अभी भी आपका ये वीडियो मैंने भी देखा है हाँ। कि बात करने वाले जानवर कैसे होंगे, क्या होगा और किस तरह से बात करेंगे, उनकी ज़ुबान क्या होगी। तो वीडियो से ही पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ मैं बता रही हूँ कि अम्मी हमारी बताती थी कि पहले जानवर बात करते थे, लेकिन बाद में उनकी ज़ुबान अल्लाह ने ले ली कि वो बात नहीं कर सकते हैं। ऐसा हो गया था। अच्छा, तो पहले पता नहीं क्या था, हम भी नहीं जानते हैं। हाँ, तो मेरी अम्मी हाँ। बताई हैं कि मतलब पहले जानवर भी बोल सकते थे, अब नहीं बोलते हैं। बाद में उनसे ज़ुबान ले ली गई थी, शायद उनसे कोई गुनाह हुआ हो हाँ। या कुछ ऐसा हुआ हो जिससे अल्लाह ताला ने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया। चलिए तब आइए, मुफ्ती सलमान अजहरी के क्या राय है इस पे। चाहिए, और ये कुरान और हदीस से भी है। ये जो भी बात करते हैं कुरान और हदीस से बात करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या है ये चीज़, फिर इससे लास्ट में बात करते हैं। जब जंगें ज़्यादा हो जाएंगी और हर जगह से जुल्म बढ़ता जाएगा, यहाँ तक कि अरब में भी कोई स्ट्रांग हुकूमत नहीं होगी। ये हदीसों की रोशनी में अब मैं आपको बता रहा हूँ। वो तो अभी नज़र आ रही है, कोई स्ट्रांग हुकूमत नहीं, वो कठपुतली है। कभी उसको अमेरिका हाँकता है, कभी रशिया हाँकता है, कभी चाइना हाँकता है। तो ये अरब में कोई स्ट्रांग हुकूमत, मजबूत हुकूमत नहीं होगी। और मुसलमान जब ज़्यादा कत्ल होने लगेंगे तो सब अक्सर हिजरत कर के मदीने चले जाएंगे। जो बच्चे हुए होंगे वो मदीने तैयबा की तरफ हिजरत कर जाएंगे। अब मदीने तैयबा में मुसलमान रह रहे होंगे, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इन्नल ईमान ला यअज़ुरु इलल मदीनती कमा तअज़ुरुल हय्यतु इला जुहरिहा। ईमान जो है मदीने से निकला है और घूम फिर करके पूरी दुनिया से ईमान वापस मदीने में वैसे ही आ जाएगा जैसे सांप अपने सुराख में वापस आता है। ईमान वाले सब मदीने पहुंच जाएंगे। अब वहां जाने के बाद लोगों में ये बात कसरत से फैल जाएगी कि अब इन हालात का मुकाबला करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बहुत मजबूर हो चुके, कोई रास्ता नज़र नहीं आता। तो उस वक्त जो मदीने में थे उलमा सुलहा सब बैठ करके मशवरा करते हैं कि हमको इमाम मेहदी को तलाश करना होगा। और ये वो ज़माना होगा जब इमाम मेहदी मदीने में पैदा हो चुके होंगे। ये वो ज़माना होगा जब इमाम मेहदी मदीने में होंगे। इमाम मेहदी जिनकी बशारत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों में अता फरमाया, उनका नाम हुजूर के नाम पर होगा, उनका नाम मोहम्मद होगा। और उनके वालिद का नाम भी हुजूर के वालिद के नाम पर होगा। और अल्लाह करीम की तरफ से भेजे जाने वाले इस रुए ज़मीन के वो आखिरी खलीफा राशिद होंगे। मदीने तैयबा में वो होंगे, लेकिन वो अपने आप को छुपा करके रह रहे होंगे। अब लोग जब उन्हें तलाश करने होंगे, इस दौरान कई झूठे मेहदी भी तैयार होंगे, क्योंकि इमाम मेहदी का चैप्टर सबने पढ़ा है। झूठे मेहदी दावा करेंगे लेकिन मार खाएंगे, मरेंगे, जेलों में जाएंगे। ये झूठे मेहदियों का यही होता रहेगा। इमाम मेहदी अपने आप को छुपा रहे होंगे कि कहीं लोग मुझे पकड़कर हाकिम ना बना ले, इमाम ना बना ले। अब लोग जब तलाश ज़्यादा कर देते हैं तो फिर इमाम मेहदी को कुछ लोग मदीने तैयबा में पहचानने लगते हैं। तो इमाम मेहदी मदीना छोड़कर मक्का आ जाते हैं, मक्का हिजरत करके आ जाते हैं। अपने आप को छुपा करके रह रहे थे मक्का मुकर्रमा में। यही रमज़ान का मौका,
وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، حجر اسود کے قریب لوگ. اچھا یہ بھی میں بتا دوں، جتنے دنیا میں ابدال، اقطاب، اولیاء ہوں گے وہ سب ہجرت کر کے اس وقت مکہ میں پہنچے ہوں گے. مکہ میں سارے اولیاء ہوں گے اس وقت، اور طواف کے دوران سب لوگ پہچان لیں گے امام مہدی کو اور ان کو پکڑ لیں گے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر سارے لوگ کہیں گے اب ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ امام برحق ہیں اور آپ ہمارے حاکم ہو جائیں. امام مہدی منع کر رہے ہوتے ہیں، اسی وقت آسمان سے ایک آواز آتی ہے. اس آواز میں خاص یہ کہا جاتا ہے ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے. اس آواز کو سن کر سب ٹوٹ پڑتے ہیں. امام مہدی سب کو بیعت کرتے ہیں، پھر واپس یہی قافلہ لے کر مدینے پہنچتے ہیں روضہ رسول پر. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں تو اہل مدینہ بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور ایک پوری فوج تیار ہوتی ہے. یہ انقلاب کا دور ہے. جتنی جنگیں ان کتوں نے کی تھیں، جتنا ظلم رچایا تھا پوری دنیا میں، اب ریورس ہونے کا ٹائم آ جاتا ہے. حضرت امام مہدی اس فوج کو لے کر ملک شام کی طرف جاتے ہیں. حالات ملک شام کے ایسے ہو چکے ہوں گے کہ ملک شام میں عیسائیوں کی حکومت قائم ہو چکی ہوگی. ابھی تو نہیں ہے، یا انڈائریکٹ ان سے کسی کا تعلق ہے تو یہ ہمیں پتہ نہیں، لیکن حدیث میں یہ ہے کہ عیسائیوں کی حکومت ملک شام میں قائم ہوگی اور یہودی فتنہ مچا رہے ہوں گے ہر جگہ. قتل عام جو مسلمانوں کا سب سے زیادہ کرنے کی کوشش ہے وہ یہودیوں کی طرف سے ہے. امام مہدی مکہ مکرمہ سے نکل کر ملک شام کی طرف جائیں گے، اور مسلمانوں کی جو قلت تھی، جو چھوٹی سی جماعت تھی، یہ جب نکل کر کے وہاں آئے گی ملک شام، بہت بڑی جنگ ہوگی جس کو ملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے. امام مہدی کی قیادت میں یہ جنگ ہوگی. سارے کفار، عیسائی، یہودی سب مقابل میں آ جائیں گے. ان کی تعداد جو حدیث میں بتائی گئی ہے وہ 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے. اور یہ مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ کفار و مشرکین کی. تقریباً یہ 9,60,000 کی تعداد بنتی ہے کفار و مشرکین کی. 9,60,000. مسلمانوں کی تعداد کتنی ہوگی یہ تو نہیں پتہ. اس کے بعد جنگ جب شروع ہوتی ہے، پہلے دن مسلمانوں کا 1/3 حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. جو کمزور دل تھے وہ چلے جائیں گے، اور ان کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کی توبہ کبھی نہ قبول ہوگی، اور روئے زمین کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے. وہ سب سے بدترین لوگ ہوں گے جو میدان چھوڑ کر بھاگ چکے ہوں گے. 1/3. دوسرے دن 1/3 شہید ہو جائیں گے، قتل ہو جائیں گے. تیسرے دن اللہ تعالیٰ اس مومنین کی قلیل جماعت کو فتح مبین عطا فرمائے گا. اور اس کے بعد ملک شام کے سارے انتظامات امام مہدی کے ہاتھ میں ہوں گے. دمشق جب وہ آئیں گے، دمشق کی جامع مسجد سے امام مہدی اپنے انتظامات و انصرامات کو سنبھالیں گے. پھر وہاں سے امام مہدی اسی فوج کو لے کر قسطنطنیہ جو موجودہ استنبول ہے اس کو فتح کرنے کے لیے نکلیں گے. اس وقت وہ بھی عیسائیوں کے ہاتھ میں ہوگا. اب جب امام مہدی یہاں آئیں گے، صرف ایک ہی دن میں قسطنطنیہ یعنی استنبول فتح ہوگا، اور اس کی بھی کیفیت بتائی گئی ہے، مسلمانوں کے صرف نعرے تکبیر سے فتح ہوگا. صرف اس لیے کہ ایسی ہیبت طاری ہوگی ان کفار و مشرکین کے دلوں میں. پورا شہر فتح ہوگا. امام مہدی یہ شہر فتح کر کے واپس ملک شام آئیں گے، دمشق میں آئیں گے. اب یہ وہ وقت ہوگا جب امام مہدی مسجد سے انتظامات و انصرامات سنبھال رہے ہیں، اور کثیر جنگیں اس وقت بھی ہوں گی، لیکن ہر جنگ میں اللہ تعالیٰ امام مہدی کو فتح عطا فرمائے گا. ہر جنگ میں. اور یہودی دسیسہ کاری کر رہے ہوں گے، امام مہدی کو ختم کرنے، قتل کرنے کی بہت کوششیں کر رہے ہوں گے. پھر امام مہدی
ان یہودیوں سے لڑتے رہیں گے، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں امام مہدی بھی دعا کرتے ہیں کہ مولا ان ظالموں سے ہمیں نجات عطا فرما. اور یہودی بھی جگہ جگہ اس بات سے پریشان ہوں گے کہ امام مہدی نے ان کا بیڑا غرق کر رکھا ہے، جہاں جاتے مقابل میں یہ شکست کھاتے ہیں، مر جاتے ہیں، اور ان کے مقابل میں کوئی آ نہیں پا رہا ہے. تو پھر ایران کے ایک علاقے میں یہ یہودی کثرت سے دعا میں مشغول ہوں گے. یہ وہ زمانہ ہوگا جب عراق اور شام کے بیچ میں دجال ظاہر ہوگا. دجال جس کے متعلق حدیث پاک میں تفصیلاً بہت ساری باتیں آئی ہیں. دجال آئے گا، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، آنکھیں دونوں ہوں گی، ایک آنکھ اس کی نظر آئے گی، اور دجال ایک ہی آنکھ سے کانا ہوگا. اس میں کہا ہے ایک آنکھ سے کانا ہوگا دجال. اور وہ بڑا بھاری بھرکم طاقتور ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت سارے خارق عادات چیزیں عطا کرے گا. وہ ظاہر ہوگا اور سب سے پہلے یہودیوں میں آ کر کے ہی بیعت لے لے گا، یعنی اپنے آپ کو پہلے رسول بنائے گا. اور پھر سارے یہودی، حدیث پاک میں تو ہے کہ اصفہان ایران کے 50,000 یہودی اس کی فوج میں شامل ہوں گے. ہاں، جس کو یہ مسیحا کہتے ہیں اور اس کے انتظار میں بلیاں چڑھا رہے ہیں. یہ ظاہر ہوگا عراق اور شام کے بیچ میں ہے. اور پھر یہ سب یہودی دجال کی فوج میں شامل ہوں گے. دجال ایسے نکلے گا روئے زمین پر، حدیث پاک میں یہ سب ملتا ہے کہ وہ آسمان سے کہے گا تو آسمان سے بارش برس جائے گی، زمین سے سبزہ نکلنے لگے گا، کسی کو مار کے دوبارہ زندہ کر کے دکھائے گا. یہ سب چیزیں وہ کر کے دکھائے گا. یہاں تک کہ چلتے چلتے زمین سے کہے گا تیرے اندر جتنے خزانے ہیں نکال، زمین پورے خزانے باہر کرے گی. اور جب وہ آگے چلتا رہے گا تو یہ خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے جھنڈ کی طرح چلتے ہوں گے خزانے. اور دنیا کے لالچی لوگوں کو ایک سکہ ہی چاہیے بس، جس کے پاس مال ہے اس کے پیچھے غلامی ہے. بہت بڑا فتنہ ہوگا، بہت بڑی آزمائش ہوگی، لیکن جو ایمان والے ہیں حدیث میں ہے اس دن بھی وہ نہیں بہکیں گے، اس دن بھی وہ نہیں بہکیں گے. وہ غضب کا ایمان ہوگا ان لوگوں کا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے فتنے سے مقابلہ کرنے والے جو مومن ہوں گے نا، اس کا فتنہ دیکھ کر کے بھی ایمان پر قائم ہوں گے، ان کے لیے حضور نے فرمایا وہ بغیر حساب کے ہی جنت میں جائیں گے. ان کا حساب نہیں ہوگا، وہ بنا حساب کے جنت میں جائیں گے. تو دجال روئے زمین پر گھوم رہا ہوگا اور فتنہ مچا چکا ہوگا. اور پہلے تو رسول کہتا رہا، اس کے بعد پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں. اس کی خدائی کو ماننے والے وہ یہودی بھی ہوں گے، عیسائی بھی ہوں گے، بہت سارے مسلمانوں میں بھی گمراہ ہو چکے ہوں گے. جن کا پہلے سے ایمان مضبوط نہیں تھا وہ اس کے پیچھے چل پڑیں گے. وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو کافر بنا چکا ہوگا. میرے عزیزو، دجال تو بہت بڑی بڑی چیزیں دکھا رہا ہے، آسمان سے بارش برسا کر کے، زمین سے سبزہ اگا کر کے. اور اس وقت کئی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. یہاں تو چھوٹی موٹے باباؤں کے پیچھے ہی گمراہ ہوتے ہیں. آج تو چٹھی نکال کر دکھا رہا ہے بابا، تو بھیڑ لگ چکی ہے کہ تم کیا کھائے ہو، کیا پیے ہو، کیا سوچ رہے ہو، چٹھی میں نکال کر کے دکھاؤں گا. چٹھی والے بابا کے پیچھے ہی ہزاروں چلے جاتے ہیں، تو دجال والے بابا کے پیچھے کتنے جائیں گے؟ لیکن حدیث پاک کی روشنی میں مفسرین نے، محدثین نے فرمایا کون لوگ اس دن محفوظ رہیں گے، کون لوگ اس دن محفوظ رہیں گے؟ دجال کی شکل جیسی بھی ہو، لیکن وہ جو چیزیں خارق عادات دکھا رہا ہوگا لوگ اچنبے سے دیکھ رہے ہوں گے. اچھا ایک بات اور بھی بتا دوں، آپ گھر میں بیٹھے ہوں، کوئی مسجد میں ہوں گے، شور آئے گا کہ وہاں پر خدا اتر پڑا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور عجیب و غریب چیزیں دکھا رہا ہے. آسمان کو کہہ رہا ہے تو آسمان بارش برسا رہا ہے، زمین کو کہہ رہا ہے تو زمین خزانے نکال رہی ہے. کچھ لوگ جو گھر میں بیٹھے ہوں گے، توجہ یہ بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، کہیں محفل میں ہوں گے، مسجد میں ہوں گے، جب یہ شور آئے گا تو کچھ کہیں گے کہ چلو ہم بھی جا کر دیکھ کے آتے ہیں. تو کچھ لوگ یہ کہہ کر کے اٹھیں گے اور جا کر کافر ہو جائیں گے. اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو جیسے سنیں گے اپنے آپ کو گھر میں ایسے مضبوط بند کر لیں گے کہ ان کو ہوا آنے کی بھی
خواہش نہ رہے، اس طرح اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس وقت اس کے فتنے عروج پر ہوں گے، لوگوں میں صرف اور صرف چرچا یہی ہوگا۔ اسی لیے میں اکثر یہ میڈیا کو دجالی میڈیا کہتا ہوں، اس کی وجہ یہی ہے کہ دجال کے آدھے سے زیادہ کام یہ میڈیا والے کرتے ہیں، سب جگہ پھیلائیں گے افواہیں، بہت جھوٹ کو سچ کر کے دکھاتے رہے، سچ کو جھوٹ کر کے دکھاتے رہے۔ یہ میڈیا یہی سب کام کرتی رہے گی۔ اس وقت کون لوگ محفوظ رہیں گے؟ بزرگوں نے لکھا ہے دجال کے قریب بھی جائے گا کوئی بندہ، لیکن اس کو دیکھ کر نہیں گمراہ ہوگا، تو یہ کون ہوگا؟ جس کا سینہ حضور کی محبت سے بھرا ہوگا۔ یہ وہی ہوگا جس کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں۔ حضور کے قدموں میں جو پڑے ہیں وہ غیر کا منہ کیا دیکھیں۔ کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا۔ اب یہ دجال گھومتا ہوا جب فتنہ بہت برپا کر چکا ہوگا، مکہ جائے گا، پہلے یہ یمن جائے گا، یمن میں بھی بہت فتنہ پھیلائے گا، اس کے بعد پھر مکہ آئے گا۔ مکہ کی سرحدوں کو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے محفوظ کر رکھا ہوگا، فرشتے اسے داخل ہونے نہیں دیں گے، ماریں گے اور داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر مدینہ جائے گا، مدینہ طیبہ اپنی پوری فوج لے کر کے داخل ہونے کی، 2 شہروں کے علاوہ پوری دنیا کے ہر شہر گھومے گا، ہر شہر گھوم چکا ہوگا 2 شہروں کے علاوہ، مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ۔ مدینہ طیبہ کے سرحد پر آئے گا، وہاں پر بھی اللہ کے فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے، میرے مصطفیٰ کا شہر ہے، دجال نہیں آ سکتا۔ لیکن اس کا شہرہ جب مدینے کے باہر بہت پھیل چکا ہوگا، مقام جرف ایک جگہ ہے، وہاں تک وہ پہنچ چکا ہوگا، جہاں آج بادشاہ نے ایک پیلس بنایا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے ایک پیلس بنا کر رکھا ہے وادی جرف میں، وہاں تک پہنچے گا تو مدینہ طیبہ کے ایک عالم وہ جائیں گے، اس سے مناظرہ کریں گے، ڈیبیٹ کریں گے۔ صرف مناظرے کے کرنے کی وجہ سے اس عالم دین کو وہ قتل کر دے گا، قتل کر کے اس کے بعد پھر ان کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور اس کے بعد کہے گا کہ دیکھا میری طاقت۔ اس عالم دین کا کہنا ہوگا اب تو مجھے تیرے دجال ہونے پر اور زیادہ یقین ہو گیا، اس لیے کہ میں نے میرے مصطفیٰ سے سنا ہے، وہ مار کر کے دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور اس عالم کا دوسرا چیلنج یہ ہوگا کہ میں نے اپنے حبیب سے ایک اور بات سنی ہے، اب کی بار اب تو مار کر کے دکھا۔ دوسری بار حدیث پاک میں ہے، دوسری مرتبہ اس عالم کو قتل کرنے کی 1000 کوشش کرے گا لیکن مار نہیں سکے گا۔ وہ عالم ربانی بیان کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی علامات یہی ہیں، ایک بار قتل کر کے اٹھائے گا لیکن دوبارہ وہ مار نہیں سکے گا۔ یہ فتنہ پھیلا ہوگا دجال کا، اور یہ گھومتے پھرتے ملک شام پہنچے گا جہاں امام مہدی ہوں گے۔ امام مہدی یہودیوں سے جنگ کرتے کرتے اور دجال کے فتنوں سے فیس کرتے کرتے وہاں پر ہوں گے، ملک شام میں، دمشق میں، دعا کر رہے ہوں گے، اللہ ان کے فتنوں سے بچا۔ ایک عصر کی نماز ہوگی، جب امام مہدی نماز کے لیے جا رہے ہوں گے، 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اتر جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب بھی باحیات ہیں آسمانوں پر، اللہ کریم ان کو اتارے گا، وہ آئیں گے۔ حضرت امام مہدی فوراً ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیں گے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے وہ لائیں گے، اور امامت کے لیے جب وہ آگے بڑھائیں تو عیسیٰ علیہ السلام نماز نہیں پڑھاتے، امام مہدی سے کہتے ہیں امام آپ ہی ہوں گے، حاکم آپ ہی ہوں گے، منتظم آپ ہی ہوں گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام یہ بیان فرمائیں گے، میں تو صرف اور صرف دجال کے قتل کے لیے آیا ہوں۔ اس کے بعد امام مہدی نماز سے فارغ ہو کر اللہ کا شکر بجا لائیں گے، پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں جیسی باہر نکلیں گے، حدیث پاک میں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی سانس یا ان کی خوشبو جہاں تک جائے گی دجال اتنا تیز پگھلتا چلا جائے گا، قریب نہیں آ پائے گا۔ اب وہ ادھر ادھر بھاگا پھر رہا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے خوف سے۔
عیسیٰ علیہ السلام جس وقت آئیں گے وہ سنہرا دور حدیث پاک میں ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے کہ یہ عقیدہ ختم کرو، خنزیر کو ماریں گے، جزیہ ختم کریں گے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اس ملعون دجال کو بھگاتے بھگاتے مقام لد پر لے جائیں گے، جو آج اسرائیل میں ہے، وہاں تک لے کر جائیں گے. مقام لد پر عیسیٰ علیہ السلام اس کو اپنے تیر سے ماریں گے، ختم ہو چکا ہوگا. دجال کے جتنے ہمراہی تھے ان کو بھی عیسیٰ علیہ السلام ختم کر دیں گے. اب جب واپس عیسیٰ علیہ السلام دمشق پہنچیں گے، ملک شام، تو حدیث پاک میں پوری روئے زمین پر ایک بھی کافر نہیں ہوگا، جو ہوگا وہ مسلمان ہوگا. یہ وہ وقت ہے جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اپنے دین کو ساری دنیا پر غالب کرے. اب تک یہ دین پوری دنیا پر نہیں غالب آیا، لیکن وہ دن ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے روئے زمین پر. اسی لیے میں کہتا ہوں وہ دن آئے گا جب ہر گھر سے آواز آئے گی لبیک یا رسول اللہ. وہ دن آئے گا، وہ وقت آئے گا. صبر کے بعد، ہر اندھیرے کے بعد صبح ہونا ہے، رات کے بعد اجالا آنا ہے. ہاں آج جو حالات ہیں انشاءاللہ العزیز کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا. آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ العزیز. میرے عزیزو، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب اسے قتل کر چکے ہوں گے اور پھر روئے زمین پر صرف پرچم اسلام لہرا رہا ہوگا. امام مہدی کی عمر 49 سال یا 50 سال کے آس پاس ہوگی. وہ بیت المقدس میں انتقال کر چکے ہوں گے. آپ کی جنازہ کی نماز عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے، وہیں دفن ہوں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام مومنین کو لے کر مدینہ طیبہ کا رخ کریں گے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام نکاح بھی فرمائیں گے، آپ کی اولاد بھی ہوں گی، لیکن مدینہ طیبہ میں آپ کا انتقال ہوگا اور میرے آقا کے حجرے میں دفن ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ روضہ مبارکہ، اس میں ایک جگہ عیسیٰ علیہ السلام کی باقی ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہاں دفن ہوں گے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی نبی ہی رہیں گے. ان کا جو منصب نبوت ہے وہ ہے، لیکن شریعت ان کی نہیں چلے گی، میرے مصطفیٰ کی ہوگی. شریعت صرف میرے مصطفیٰ کی ہوگی. اس لیے کہ جس دن میرے آقا پیدا ہوئے اس دن سے لے کر قیامت تک صرف ایک ہی سکہ چلنا ہے. آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا. عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت. عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ آپ دفن ہو چکے ہوں گے، قیامت قریب آ چکی ہوگی. اب اس کے بعد معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی قوم یاجوج ماجوج کو پیدا کرے گا. ہاں اس میں بیچ میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی حکم فرمائے گا کہ میں ایک ایسی قوم بھیج رہا ہوں جو دنیا میں فساد مچائے گی. جو مومنین ہیں ان کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں. عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف مومنین کو لے کر جائیں گے، لیکن اس وقت زمین پر یاجوج ماجوج ایک قوم ہے. یہ دو لوگ نہیں ہیں. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ایسی بات آتی یاجوج ماجوج دو آدمی ہوں گے. دو آدمی نہیں، یہ بہت بڑی فوج ہے، بہت بڑی فوج ہے. اور یہ ابھی موجود ہے. یافس بن نوح کی اولاد میں سے یہ ایک جزیرے میں قید ہے. وہ واللہ عالم، لیکن قرآن میں 16ویں پارے میں اس کا ذکر ہے کہ حضرت سکندر ذوالقرنین نے ایک لوہے کی پگھلا کر کے پہاڑوں کے بیچ دیوار بنا کر ان کو قید کر رکھا. یہ قوم آ نہیں سکتی. لیکن قیامت کے قریب وہ سد سکندری جو باندھی ہوئی دیوار ہے وہ ٹوٹ کر گر جائے گی. یاجوج ماجوج پورے باہر نکل آئیں گے، اور جیسے آئیں گے وہ جس ندی کے کنارے سے گزریں گے پورا پانی پی جائیں گے. وہ جو درخت ملے جو کچھ بھی ہو سب کھا جائیں گے، کچھ بھی نہیں.
یہاں تک کہ یہ وہ زمانہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی موجود ہوں گے، ان کے انتقال سے پہلے ہی یہ یاجوج ماجوج آئیں. ایک بیل کا سر جو ہے 100 دینار میں مل رہا ہوگا، 100 سونے کے سکے، اور اس کو بھی لوگ غنیمت سمجھیں گے. اتنی مہنگائی کوئی چیز ہی نہیں مل رہی ہوگی، سب یہ کھا کر چٹ کر چکے ہوں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہی اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام یہ عرض کریں گے مولا اس ظالم یاجوج ماجوج سے ہمیں نجات عطا کر. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بیماری ان کی گردن میں پیدا کرے گا، وائرس آئے گا ان کو بھی، یاجوج ماجوج کو. اب اللہ عالم اس وقت کا کون سا کورونا ہوگا، کون سا آئے گا، لیکن اس وائرس سے ایک ہی دن میں وہ پوری فوج مر جائے گی، اور مرنے کی وجہ سے پوری روئے زمین پر اتنی بدبو پھیل جائے گی، تعفن، اٹھانے والا کوئی نہیں ہے ان کی لاشیں. تو پھر یہ بھی ملتا ہے روایت میں کہ اللہ تعالیٰ لمبی بڑی گردنوں والے پرندے بھیجے گا، وہ پرندے ان کی لاشیں اٹھا اٹھا کر کے جنگلوں کی طرف چلے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، اتنی تیز بارش برسے گی کہ پوری زمین پاک ہو چکی ہوگی. یاجوج ماجوج کا فتنہ ختم ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا. پھر اچانک ایک جانور باہر آئے گا جس کو دابۃ الارض کہا گیا ہے. یہ آئے گا، یہ آ کر کے اپنے ایک ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ایک ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، یہ دونوں لے کر کے زمین پر گھومتا رہے گا. جو مومن ہوگا اس کی پیشانی پر سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے نشان لگا دے گا. جو کافر ہوگا موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے اس پر لکیر کھینچ دے گا. جس کے لیے وہ نشانی لگا دیا وہ اسی حالت میں مرے گا. اور اس کے بعد پھر حدیث پاک میں ہے دابۃ الارض چلا جائے گا. پھر ہوگا یہ کہ ایک دن لوگ تھک کر کے سوئے ہوں گے، دھواں دھواں نظر آتا رہے گا ہر جگہ، ہر جگہ دھواں دھواں، لوگ پریشان ہوں گے. اور اس کے بعد سوئیں گے تو رات اتنی لمبی ہوگی کہ لوگ اکتا جائیں گے، سو کر اٹھیں گے پھر سوئیں گے، سو کر اٹھیں گے پھر سوئیں گے. بچے جو ہے چیخ مارتے رہیں گے، اور پھر جانور اپنی کھیتیوں کی طرف بھاگنے کے لیے بے قرار ہوں گے. لیکن رات لمبی ہوگی، 3 راتوں کے برابر ایک رات ہوگی، 3 بڑی راتوں کے برابر ایک رات کٹتی نہیں ہوگی. لوگ تھک چکے ہوں گے سو کر کے. اس کے بعد پھر اچانک چھوٹی چھوٹی روشنی آئے گی سورج کی. لوگ چیخ مارتے ہوئے خوشیوں سے باہر آ جائیں گے کہ اجالا آ گیا. پہلے تو لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ اب اندھیرا ہے، اب سورج آئے گا ہی نہیں. لیکن جیسی روشنی آنے لگے گی سب بھاگ کر کے باہر آئیں گے. لیکن دیکھیں گے اس وقت تو سورج جو ہے پچھم کی طرف سے نکل رہا ہوگا. ابھی سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ پورب، ایسٹ سے نا، مشرق سے. اس دن سورج ویسٹ کی طرف سے، مغرب کی طرف سے نکل رہا ہوگا، پچھم کی طرف سے. پہلے ہلکا ہلکا نکلے گا سورج. یہ دیکھ کر کے جو لوگ بہت لمبا سو کر کے آئے ہوں گے گھبرا جائیں گے کہ آج کیا ہوا. یہ وہ دن ہوگا کہ میرے آقا نے فرمایا توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا. اس کے بعد پھر کسی کا ایمان بھی قبول نہیں، کسی کی توبہ بھی قبول نہیں. یہ لاسٹ دن ہے توبہ کا. لاسٹ دن کیا، اس سے پہلے جو گزری رات لاسٹ تھی، رات لاسٹ تھی. سورج نکل کر کے آئے گا دھیرے دھیرے دھیرے. اس کے بعد دوپہر کا وقت جتنا ہوتا ہے اتنے وقت تک وہ آئے گا، اور اس کے بعد پھر واپس مغرب کی طرف ہی چلا جائے گا. ایسا نہیں کہ پچھم سے نکل کر کے پورب میں ڈوبے گا. آدھے تک آئے گا دوپہر تک، اور اس کے بعد سورج پھر اپنے معمول کے مطابق جیسی روٹین ہے واپس پھر پچھم کی طرف چلا جائے گا، ڈوب جائے گا. یا آخری دن ہے، اب کسی کا ایمان کام نہ کرے گا، اب کسی کی توبہ کام نہ کرے گی. اب معاملات کیا ہوں گے؟ دھیرے دھیرے مومنین کا انتقال شروع ہوگا. تو نئے مومن نہیں ہوں گے، مومن انتقال کرتے جائیں گے، حکومتیں پھر سے ختم ہو جائیں گی. ایک روایت یہ بھی ملتی ہے جہجہ نام سے ایک اور بزرگ جو حکومت کریں گے چند سال، لیکن اس کے بعد پھر عادل حکمران نہیں آئیں گے، ختم ہوتے چلے جائیں گے. اب مسلمانوں کی تعداد جب گھٹنے لگے گی تو پھر بے حیائی بہت بڑھ جائے گی. اتنی کہ کھلے عام زمین پر سب کچھ ہونے لگے گا. ننگا پن جانوروں کی طرح لوگ زنا کرتے رہیں گے، سڑکوں پر، روڈوں پر
راستوں پر سب کھلے عام گناہ ہو رہے ہوں گے، بے حیائی بڑھ چکی ہوگی، یہاں تک کہ حبشیوں میں سے، کالے لوگوں میں سے ایک جماعت جائے گی خانہ کعبہ کو بھی گرا دے گی۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب مومنین ختم ہو چکے ہوں گے۔ اب اس کے بعد ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، نرم، اس کے متعلق فرمایا گیا بہت نرم ہوا، میٹھی ہوا چلے گی اور پوری دنیا میں چلے گی۔ جو مومن ہوگا وہ ہوا ان کے بغلوں سے گزرے گی تو وہ اسی وقت انتقال کر جائیں گے۔ ایمان والے ختم ہو چکے ہوں گے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ اینڈ لاسٹ مومنٹ پر میں آ رہا ہوں، ختم ہونے کے قریب ہے۔ سب مومنین انتقال کر چکے ہوں گے اس ہوا کے بعد۔ اس کے بعد چند سال زندگی گزرتی رہے گی نارمل، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ پھر اچانک ایک دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ یہ سور ایک باجے کی شکل کی چیز ہے، دھیمی دھیمی آواز اس کی بڑھتی جائے گی۔ اب یہ آواز اتنی تیز بڑھے گی کہ دھماکہ ہوگا پوری زمین پر، زلزلہ آ جائے گا۔ اتنا بڑا زلزلہ آئے گا کہ قرآن میں ہے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا۔ تم اس دن دیکھو گے حمل والی عورتوں کے پیٹ سے بچے باہر آ جائیں گے۔ ہر آدمی جو دودھ پلانے والی ماں جو ہے بچے کو لے کر بیٹھی ہوگی، اس آواز پر وہ بچے کو اٹھا کر پھینک دے گی۔ کوئی ماں اپنے بچے کو پھینکے گی؟ لیکن وہ دن ہوگا جب ماں اپنے بچے کو پھینک دے گی، حاملہ عورت اس کا پیٹ نکل کر کے بچہ باہر آ چکا ہوگا۔ لوگ جو کام کر رہے ہوں گے وہیں پر سب اپنے کام چھوڑ چکے ہوں گے، اور اس کے بعد پھر اسی سور کی آواز کے بڑھتے بڑھتے جب زمین میں زلزلے آئیں گے سب ختم ہو چکے ہوں گے، سب کی موت ہوگی۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑوں کو دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑایا جائے گا۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب تم دیکھو گے سورج کو کالا کر دیا جائے گا، تارے آپس میں ٹکرا دیے جائیں گے، پھاڑ دیے جائیں گے، اور سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی۔ یہ سب پوری دنیا تہس نہس ہو چکی ہوگی، ختم۔ یہ قیامت ہے۔ اس کے بعد پھر سارے جب فنا ہو چکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت عطا کرے گا، اور روح نکالنے والے فرشتے عزرائیل علیہ السلام کو بھی موت عطا کرے گا۔ اب کون باقی رہے گا؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر شے فنا ہو چکی ہوگی، باقی رہنے والی ذات صرف تمہارے رب کی ہوگی۔ اس کے بعد مولا کریم کو جب منظور ہوگا اسرافیل علیہ السلام کو اٹھائے گا، اور پھر سور پھونکنے کا حکم ہوگا، دوبارہ سور پھونکا جائے گا۔ اب وہ جو منظر ہے وہ ایک الگ دنیا ہے، وہ ایک الگ دنیا ہے، عالم آخرت ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان جنات آئے تھے سب کو اٹھایا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے اب وہ دوسرے سور سے، نفخہ ثانیہ سے سب سے پہلے جو اٹھے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے اٹھیں گے۔ حضور نے فرمایا دوسرے سور کے بعد میں اپنی قبر سے اس طرح اٹھوں گا کہ میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر ہوگا، دوسرا ہاتھ عمر فاروق کے کندھے پر ہوگا۔ اس شان سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان قیامت میں آئیں گے، اور اس کے بعد کے جو مناظر ہیں ہر آدمی کو کھڑا کر دیا جائے گا، ہر انسان کو میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا، اور تمہیں چاہے تم کو مٹی کھا چکی ہو، تم کسی کی غذا بن چکے ہو، تم کو جلا دیا گیا ہو، تم کو پانی میں غرق کر دیا گیا ہو، کسی بھی حالت میں ہو، اور رب قدیر فرماتا ہے جب ہم نے تم کو نطفے سے پیدا کیا پورا انسان، تو تمہارے جلا کر خاک ہو جانے کے بعد تمہاری راکھ سے بھی وہ تم کو دوبارہ زندہ اٹھائے گا۔ جب تمہیں زندہ اٹھایا جائے گا پھر یہ میدان ہوگا، یہاں پر جو کھڑا کر کے حساب کتاب کا دن ہوگا وہ 50,000 سال کے برابر کا ہوگا۔
اب یہ ایک لمبی داستان ہے میرے عزیزو. وہاں کے جو حالات ہیں، اس دن ایک آواز آ رہی ہوگی جس کو قرآن میں اللہ نے فرمایا لمن الملک اليوم. اللہ فرمائے گا آج کی بادشاہت کس کی ہے، آج کی بادشاہت کس کی ہے. پھر مولا خود فرماتا للہ الواحد القہار، ایک قہر کرنے والے خدا کی آج حکومت ہے. جو اکڑتے تھے، جو گھمنڈ کرتے تھے، سب کو کھڑا کیا جا چکا ہوگا. اور فرشتے پکار رہے ہوں گے این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہیں غرور میں چلنے والے، کہاں ہیں اکڑ میں رہنے والے، سب جمع ہو جاؤ. سب کے گناہ ان کی پیشانیوں سے ظاہر ہو رہے ہوں گے. کسی کو داغ کر کے فرشتے نشان بنا رہے ہوں گے کہ یہ چور ہے، یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، یہ حرام خور بھی کرتا رہا. سب کی الگ نشانیاں بنائی جا رہی ہوں گی. اس بھرے محشر کے میدان میں ہمارے لیے کون ہے میرے عزیزو؟ ہم اسی رب ذوالجلال کو منانے کے لیے آج آئے ہیں. اس تصور کے ساتھ اب ہم کھڑے ہو کر اس کا ذکر کریں گے کہ مولا آج ہم تجھے منا رہے ہیں، تو ہم سب سے صلح فرما لے. کل بھری قیامت کے دن ہمیں ننگا اور ذلیل ہونے سے محفوظ فرما لے. اور قیامت کا دن ہوگا انشاءاللہ العزیز میرا رب اسی ذکر کی مجلس کی برکت سے ہماری بخشش کا اعلان فرمائے گا. وہ دن کتنا خوبصورت ہوگا، ذرا تصور کرو کہ اس ذکر کی مجلس کو اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے، اور قیامت کے دن جب سب کھڑے ہوں گے لاکھوں کی تعداد میں اور تمہارا نام پکارا جا رہا ہوگا، فلاں کا بیٹا فلاں کہاں ہے، تم گردن اونچی کر کے دیکھ رہے ہوں گے کیا ہے میرے حساب میں، کیا ہے میرے پلے میں. تو فرشتے کہیں گے اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، تیرے لیے جنت ہے، تیرے لیے جنت ہے. دوستو یہ بہت ہی دردناک کہانی بتائے ہیں، اور یہ ایک طرح کا پریڈکشن ہے جو کہ قرآن اور حدیث سے ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز بتا دی ہے وہ چیزیں بہت ہی سن کے ہی بہت عجیب سا لگ رہا ہے کہ ہاں اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ اس دور میں نہیں آئے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ اسی دور میں آئے ہیں اور اپنا کام کر کے اپنا کام کر کے چلے جائیں گے. وہ دور ابھی جو بتائیں کہ جب دجال آئے گا اس ٹائم، اچھا انہوں نے بتایا کہ دجال جب آئے گا تو مکہ سے ایک آدمی نکل کے آئے گا. یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ آدمی کوئی اور نہیں ہوگا، ذوالقرنین ہوں گے جنہوں نے آب حیات پیا تھا. تو وہ ایک بار اس کو ماریں گے، ٹھیک ہے، پھر وہ خود ہی اس کو زندہ کریں گے. اصل میں وہ مریں گے ہی نہیں، لیکن ہو سکتا ہو ایک بار مار کے پھر زندہ کریں گے، پھر اس کے بعد ماریں گے تو پھر وہ مریں گے نہیں، کیونکہ وہ اب حیات روایت میں سنا ہوں میں ایسا کہ وہ ذوالقرنین ہی ہوں گے جو اب حیات پیے تھے اور ابھی بھی اس دنیا میں ہے. وہ انہی نے اب حیات کھوجا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے انہی کو پلایا تھا اب حیات. تو یہ ہے. اور اس کے بعد پھر یاجوج ماجوج آئیں گے، پھر قیامت، پھر سورج وہیں سے نکلے گا، پھر 3 دن کی راتیں ہوں گی. بہت ہی خطرناک، سوچ کے ہی خطرناک لگ رہا ہے کہ اس ٹائم کے لوگ اس چیز کو کیسے برداشت کریں گے. بہت اچھا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ بہت اچھے ٹائم آئے ہیں. نہ ابھی ظلم اتنا زیادہ بھی نہیں ہے، ابھی جو ناپاکیت اتنی زیادہ بھی نہیں ہے، اور ٹھیک ہے ہم لوگ بہت ہی میڈیم اس میں آئے ہیں. اپنا آرام سے اپنا کام کر کے واپس چلے جائیں گے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں، ویڈیو تو واقعی بہت ہی دردناک لگ رہی تھی سننے میں. سارا بیان ایسا لگ رہا تھا ہاں اس وقت کا منظر کتنا دردناک ہونے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ چیز بیان کر دی ہے تو آئے گا ہی وہ دن. ان کی بتائی ہوئی چیز ہے تو وہ دن تو آنا ہی آنا ہے، اسے تو کوئی روک نہیں سکتا برحق ہے. اور بس یہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ جس بھی جنریشن میں جی رہے ہیں اس میں ان کی عبادت کریں، ان کی جو حکم ہے ان کو ہم لوگ ادا کر لیں، تاکہ آخرت میں جو چیزیں ہونے والی ہیں اس میں ہم لوگ کم سے کم گرو کریں کہ ہاں اللہ ہم لوگوں کو جنت نصیب کرے اور ہم لوگ سب کے گناہوں کو معاف کر دے. تو مغفرت کے لیے ہمیشہ آپ سب گناہوں کی بھی معافی مانگتے رہیں. کیا پتہ، ہم لوگ کو لگتا ہے نا کبھی کبھی کہ ہم لوگ گناہ ہی نہیں کرتے. ہر انسان کو ایسا لگتا ہے
چاہے ہمارے بڑے ہوئے چاہے چھوٹے ہوئے، لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. ہم لوگ کو کہیں نہ کبھی نہ کہیں کہیں گناہ تو ہو ہی غلطی رہے ہیں. ہوتی ہے، گناہ ہوتی ہے، چاہے وہ دماغ سے ہم لوگ. اچھا، ہر چیز اللہ تعالیٰ بیان کیے ہیں، ہاں آگے کی چیزیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ ہماری ہر ایک چیز، چھوٹی چھوٹی چیز بھی نوٹس کر رہا ہے، جو ہمارے دماغ میں چلتا ہے، دل میں ہوتا ہے، وہ بھی ہو رہا ہوگا نوٹ. صحیح بات ہے. اور کیا، ہر ایک چیز ہوتی ہے. ہوں، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے وہ نہیں ہے، غائب نہیں ہے. غائب نہیں ہے. تو دوستوں ویڈیو یہیں تک تھی، ہوں، اور آپ بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی. اور بہت ہی ویو بہت زیادہ کم ہو رہا ہے. آپ لوگ ویڈیو لگ رہا ہے پسند نہیں کر رہے ہیں. اور آپ لوگ ویڈیو دیکھیے، اور اگر آپ کو کوئی چیزیں نہیں صحیح لگ رہی ہو تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز نہیں صحیح، تو ہم اس چیز پہ کوشش کریں گے. لیکن اب میں نے دیکھا ہے کہ پہلے ویو ہمارا اچھا جاتا تھا، لیکن آج کل ویو بہت کم ہو رہے ہیں، ہر ویڈیو پہ جا رہے ہیں بہت کم. تو کوئی چیز ہم سے بھی غلطی اگر ہو رہی ہے جو آپ کو پسند نہیں آ رہی ہے، تو اس چیز کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں. اور اگر وہ چیز آپ بتائیں کہ کیا چیز آپ دیکھنا پسند کرتے ہیں، کریں گے، تو وہ چیز ہم کوشش کریں گے اور بہتر کرنے کی. تو تب تک کے لیے ویڈیو یہیں تک تھا دوستو. آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.